साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम क़ाल अल्लाह की तरफ से सूरह तकासुर का तर्जुमा व तफसीर बयान करूँगा। अल्लाह ताला सही तरह से बात कहने की, सुनने की, समझने की और अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुरु हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून, कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यक़ीन सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। अल्हाकुम, अल्लाह तुम्हें गाफिल कर दिया, अत्तकासुर एक दूसरे से आगे बढ़ने के शौक़ ने। अल्लाह ये लहव से निकला है। लहव आपने सुना होगा, लहव व लईब, खेल तमाशा, क्योंकि खेल भी इंसान को बहुत सारी अहम चीज़ों से गाफिल कर देता है। तो इसलिए अरबी में इल्हा का जो मतलब है वो है गाफिल कर देना अहम चीज़ों से। यहाँ एक ख़ास अहम चीज़ मुराद है, वो है आखिरत की याद। फरमाया अल्हाकुम, गाफिल कर दिया तुम्हें, अत्तकासुर, तकासुर का लफ्ज़ ये कसरत से निकला है। उर्दू में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, कसरत। तकासुर का मतलब यानी एक दूसरे से ज़्यादा जमा करने की कोशिश। जब हर एक की कोशिश हो कि मेरे पास फ़लाँ चीज़ कसरत से जमा हो जाए और इसमें वो दौड़ लगाना शुरू कर दे, कंपटीशन शुरू हो जाए, तकाबुल शुरू हो जाए, तो ऐसे तकाबुल को, ऐसे मुकाबले को और इस कंपटीशन को तकासुर कहा जाता है अरबी में। यहाँ मुराद हर किस्म का तकासुर नहीं, बल्कि माल का तकासुर, पैसों का तकासुर मुराद है। जैसे कि हदीस से साबित है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत की जो तफसीर बयान की, जो मैं हदीस इंशाअल्लाह आपको इस सूरत के ख़त्म होने के बाद बयान करूँगा आपके सामने। अल्हाकुमुत तकासुर, फरमाया एक दूसरे से आगे बढ़ने के शौक़ ने, एक दूसरे से ज़्यादा माल जमा करने के शौक़ ने तुम्हें गाफिल कर दिया। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि तुम ज़ियारत कर लेते हो कब्रों की। ज़ुरतुम ये ज़ियारत से निकला है। ज़ियारत का लफ्ज़ उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। मैं अक्सर ये बताता रहता हूँ कि कुरान मजीद में उर्दू के इतने ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, उसकी फ़ॉर्म तब्दील होती है। तो अगर हम वो लफ्ज़ याद कर लें कि उर्दू में ये कैसे इस्तेमाल हुआ है, तो आप कभी भी वो उस लफ्ज़ का तर्जमा नहीं भूलेंगे। जैसे अल्हाकुम में लहव का लफ्ज़ है, ये लहव व लईब उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। तकासुर में कसरत का लफ्ज़ आ रहा है, ये कसरत का लफ्ज़ उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। हत्ता का लफ्ज़ भी उर्दू में इस्तेमाल होता है। लोग कहते हैं ना, हत्ता के उसने तो इतना बड़ा काम किया कि हत्ता के उस फील्ड के जो माहिरीन थे वो भी हैरान हो गए, तो हत्ता के का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ज़ुरतुम ज़ियारत का लफ्ज़ है। मक़ाबिर मकबरा से है, ये कब्र, मकबरा आज भी इस्तेमाल होता है। तो एक सरसरी अगर हम तहक़ीक़, यानी एक तो कहते हैं ना बहुत ज़्यादा गहराई में जाके किसी चीज़ की तहक़ीक़ करना, सरसरी तौर पर अगर आप कोई तहक़ीक़ पेश करना चाहें, आप कोई बात कहना चाहें, तो आप ये कह सकते हैं कि 90% अल्फाज शायद कुरान मजीद में ऐसे हैं जो उर्दू में इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन उसकी जो है वो सूरत तब्दील होती है, फॉर्म चेंज होती है उसकी। तो अगर हम उसको याद कर लें तो हमें वो लफ्ज़ हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, फरमाया यहाँ तक कि तुमने कब्रों की ज़ियारत कर ली। कल्ला, हरगिज़ नहीं, सौफ़ तअलमून, अन करीब तुम जान जाओगे। तअलमून इल्म से निकला है। सुम्मा, फिर हम कहते हैं, कल्ला, हरगिज़ ऐसा नहीं है जैसा तुम समझते हो। सौफ़ तअलमून, अन करीब तुम जान जाओगे। कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन, हरगिज़ ऐसा नहीं है। लौ तअलमून इल्मल यक़ीन, अगर तुम जान लेते, तअलमून जान लेते, इल्मल यक़ीन यकीनी इल्म के तौर पर, यानी तुम्हें यकीनी इल्म हासिल हो जाता। लतरवुन्नल जहीम, कि तुम ज़रूर बस ज़रूर जहन्नम को अपनी आँखों से देखोगे। लतरवुन्ना, लतरा, ये तरा का जो लफ्ज़ है, लतरवुन्ना, राव और वाव, ये आपने देखा होगा उर्दू में रुयत का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। रुयत हिलाल कहते हैं ना, रुयत हिलाल कमेटी, यानी वो कमेटी जो हिलाल को देखने के लिए है। तो लतरवुन्ना, तुम ज़रूर भी ज़रूर देखोगे, अल जहीम, जहन्नम को अपनी आँखों से। सुम्मा लतरवुन्नहा, फिर हम कहते हैं कि तुम ज़रूर भी ज़रूर जहन्नम को देखोगे, आइनल यकीन, यकीन की आँखों से। एक है इल्मुल यकीन, एक है आइनुल यकीन, जिसकी मैं इंशाअल्लाह भी वजाहत करूँगा। कल्ला लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा आइनल यकीन
ثم لتسألن، پھر عن قریب تم سے ضرور بالضرور سوال پوچھا جائے گا. لتسألن، تسأل یہ سؤال سے نکلا ہے. سؤال کا لفظ عربی میں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، پوچھنا، کسی سے سوال کرنا. ثم لتسألن یومئذ، جس دن ایسا ہوگا اس دن. یوم کا لفظ دن کو کہتے ہیں، آج کہتے ہیں نا کہ یوم پیدائش رسول منایا جا رہا ہے یا یوم کشمیر منایا جا رہا ہے، تو یوم دن کو کہتے ہیں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے سوال کیا جائے گا اس دن عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں. یہ تو صورت مختصر سی صورت تھی جس کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیا. یہ بھی چونکہ مکی صورت ہے تو اس میں بھی آخرت کا تذکرہ زیادہ ہے، کیونکہ آخرت کا تعلق آپ کے عقائد سے ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کا ایک مرض بیان کیا ہے، اور اس مرض کے نتیجے میں جو انسان سے برائیاں صادر ہوتی ہیں ان برائیوں کا تذکرہ کیا ہے، اور اس مرض کا اللہ تعالیٰ نے علاج بتایا ہے. بیماری کیا ہے؟ فرمایا الہاکم التکاثر، دولت جمع کرنے کی کثرت، اس نے تمہیں غافل کر دیا. تو یہ بیماری ہے کہ اہم چیزوں سے انسان غافل ہو جاتا ہے. وہ اہم ترین چیز کیا ہے؟ وہ ہے قبر، اور قبر کی تیاری، آخرت کی تیاری. اصل کامیابی اللہ کی نظر میں آخرت کی کامیابی ہے. تکاثر کا مطلب ہوتا ہے اس کوشش میں لگے رہنا کہ میرے پاس زیادہ پیسہ آ جائے، میں دوسرے سے اس معاملے میں آگے نکل جاؤں. انسان کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ وہ پیسے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے. یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ پیسہ رکھنا یا پیسہ کمانا اسلام میں حرام نہیں ہے. زیادہ چیز جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہے وہ پیسے کی دوڑ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی ضرورت تھوڑے سے مال سے بھی پوری ہو جاتی ہے، لیکن لوگ ٹینشن میں کیوں آتے ہیں؟ لوگ اس لیے ٹینشن میں نہیں آتے کہ ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ لوگ اس لیے ٹینشن میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنا ہے اور پڑوسی کے پاس تو اس سے زیادہ ہے، فلاں کے پاس تو اس سے بھی زیادہ ہے. تو یہ چیز ایسی چیز ہے جو انسان کو پریشان کرتی ہے، انسان کو آخرت سے غافل کرتی ہے. اگر دماغ سے یہ چیز نکل جائے تو پھر یہی دولت آپ کے حق میں بہت بڑی نعمت بن جائے گی. کیسے نعمت بن جائے گی؟ آپ کی اگر بنیادی ضرورت پوری ہوگی تو آپ خوش ہوں گے، اور اس سے زیادہ جب آپ کو ملے گا تو آپ کے دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. آپ یہ کہیں گے کہ میری ضرورت تو 2 وقت کی روٹی تھی، مجھے جتنی دن بھر میں انرجی چاہیے وہ دو ٹائم کھانا کھانے سے وہ میری انرجی پوری ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے 3 وقت کھلاتے ہیں. میری ضرورت گندم کی 1 روٹی سے پوری ہو جاتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ میرے لیے طرح طرح کے کھانے اللہ نے پیدا کیے. آج ہم دیکھیں اپنے دسترخوان پہ صبح ناشتے میں کیا کیا ہوتا ہے دسترخوان پہ، دوپہر کھانے میں کیا ہوتا ہے، رات کھانے میں کیا ہوتا ہے. پھر ہر وقت کا کھانا ہمارا تبدیل ہوتا ہے، ہفتے کے لحاظ سے الگ الگ چیزیں چلتی ہیں ہماری. گوشت ہم کھا رہے ہیں، سبزیاں ہم کھا رہے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں ہم کھا رہے ہیں. لباس میں ہم اپنی ضرورتوں کو دیکھیں تو اگر آپ میں قناعت پیدا ہو گئی اور آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ میری بنیادی ضرورتیں اگر پوری ہو جائیں تو یہ میرے لیے کافی ہے. اس کے بعد اگر آپ اضافی پیسہ کمائیں گے تو آپ کے دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. لیکن ہوتا اس کے بالکل برعکس ہے کہ انسان پریشان پھرتا رہتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے آگے نکل جاؤں، میں اس سے مقابلے میں جیت جاؤں. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتیٰ زرتم المقابر، تمہارا یہ جو کمپٹیشن ہے نا، مقابلہ کب تک چلتا ہے؟ جب تک تم قبر میں نہیں پہنچ جاتے. قبر میں جانے کے بعد آنکھ کھلتی ہے اور انسان کہتا ہے کہ میں نے کتنا وقت ضائع کیا، کس چیز کے پیچھے بھاگتا رہا جو میرے ہاتھ سے ویسے ہی چھوٹ گئی. کہا جاتا ہے نا کہ کفن میں جیب نہیں ہوتی، انسان اپنے ساتھ دولت قبر میں لے کے نہیں جاتا. حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچتے ہو. قبر میں انسان کی آنکھ کھلتی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ قبر میں تو انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے، کھلتی تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے موت کو نیند سے تشبیہ دی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى. فرمایا اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں موت کے وقت تمہاری روح کو قبض کر لیتے ہیں، اسی طرح نیند کے وقت بھی اللہ تمہاری روح کو قبض کر لیتے ہیں. اب آپ سوچئے کہ جب انسان سو رہا ہوتا ہے، اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، وہ بہت کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے. کوئی آ کے اگر اسے اٹھاتا ہے تو اس کی خواب کی آنکھیں تو بند ہوتی ہیں مگر اس دنیا کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. وہی سمجھتا ہے مجھے خواب سے باہر نکالا جا رہا ہے. تو بعینی ہی یہی حالت ہے. ہم جب اس دنیا کی آنکھوں میں بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں تو ہماری برزخ کی آنکھیں ابھی بند ہیں. جو اصل زندگی ہے، اصل یہ نہیں ہے، برزخ کے مقابلے میں یہ خواب ہے جس زندگی سے ہم گزر رہے ہیں. جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے
تو یہ والی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، لیکن حقیقی آنکھیں اس کی کھل جاتی ہیں. اسے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دنیا مسافر خانہ تھا، اور جو برزخ کی ایک طویل زندگی ہے جو قیامت تک چلے گی، اور پھر قیامت کے بعد ایک الگ زندگی شروع ہوگی، اس زندگی کی آنکھیں انسان کی کھل جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے سے دوڑ لگاتے رہو گے اور اس کی اہمیت تمہارے دل میں رہے گی. یہ اہمیت ختم کب ہوگی؟ تمہیں اپنی غلطی کا احساس کب ہوگا؟ جب تم قبر میں چلے جاؤ گے. حتی زرتم المقابر. فرمایا کلا سوف تعلمون. کلا کا مطلب ہرگز ایسا نہیں ہے. قرآن میں یہ لفظ جب بھی استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پچھلی آیتوں سے میں جو مضمون بیان کیا جا رہا ہے، اس سے جو چیز مفہوم ہو رہی ہے اس کی نفی ہو رہی ہے. پچھلی آیتوں میں کیا مضمون بیان کیا کہ تمہیں مال کی کثرت نے غافل کر دیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان مال دولت جمع کرنے میں جو مقابلے بازی لگی ہوئی ہے، اس کو انسان کامیابی سمجھتا ہے. تو اللہ انسان کے اس نظریے پر رد کر رہے ہیں، کلا ہرگز ایسا نہیں ہے. دیکھیں دوڑ میں اگر مقابلہ ہو رہا ہو، آپ کو پتہ ہے کہ جو جیتنے والا ہے اسے ٹرافی ملے گی، تو جیتنے والا اس میں کامیابی سمجھ رہا ہے، تبھی تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں دوسرے سے زیادہ بھاگوں. اگر اسے بتا دیا جائے کہ آپ کو کوئی ٹرافی نہیں ملے گی، آپ جیت بھی جائیں گے تو کوئی نہ آپ کو اس پہ اپریشیٹ کیا جائے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے بعد آپ کی موت واقع ہونے والی ہے، ایک کھائی ہے جس میں آپ گر کے ہلاک ہو جائیں گے، تو پھر وہ کبھی اس دل جمی کے ساتھ دوڑے گا نہیں، بلکہ اس کا ہدف ہی تبدیل ہو جائے گا. وہ یہ دیکھے گا کہ مجھے اس دوڑ سے کرنا کیا ہے. میں نے اگر اس پوائنٹ تک پہنچنا ہے تو اگر میں آرام سے چل کے پہنچ سکتا ہوں تو میں اپنے آپ کو تھکا کے کیوں پہنچاؤں وہاں تک. بالکل یہی حال ہے کہ اگر آپ نے اپنی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنی ہے تو آپ ایک ہدف متعین کرتے ہیں کہ بھئی میرا ٹارگٹ جو ہے نا، میرا ہدف یہ ہے، مجھے یہ چیزیں چاہیے جو میری بنیادی ضرورتیں ہیں. مجھے رہائش کے لیے گھر چاہیے، مجھے سواری کے لیے یہ چیزیں چاہیے، مجھے لباس اور خوراک کے لیے یہ چیزیں چاہیے. تو جب آپ کا وہ ہدف حاصل ہو جاتا ہے تو آپ کو سکون مل جاتا ہے. پھر اگر اس میں مزید سہولتیں آپ کو مل جائیں تو آپ آسانی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، آپ ٹینشن میں نہیں آتے. یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کا ہدف ہی جیتنا ہو اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے اس پہ ٹرافی ملے گی، میرا ہدف ہی ٹرافی ہے، تو پھر آپ دوڑ میں بھاگنے کی کوشش کرو گے. تو اللہ نے کلا کے ذریعے اس نظریے پر رد کیا ہے، دنیا کی دوڑ میں جیتنے کے بعد تمہیں ٹرافی ملے گی، ایسا نہیں ہے. دنیا کی دوڑ میں جیتنے کے بعد بھی تمہیں موت ملے گی اور ہارنے کے بعد بھی تمہیں موت ملے گی، اور مرنے کے بعد جیتنے والا اور ہارنے والا وہ برابر ہو جاتا ہے. آپ قبر کھود کے دیکھیں تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا اس میں مردہ وہ کتنی ٹرافیاں جیت کے آیا ہے اور وہ دنیا میں کتنی کامیاب زندگی گزار کر آیا ہے، یا یہ ناکام زندگی گزار کر آیا. ایک موچی کی قبر میں اور ایک صدر اور وزیر اعظم کی قبر کے اندر سے آپ کو کوئی فرق معلوم نہیں ہوگا. باہر بہت فرق ہوتا ہے، گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا ہے، توپوں کی سلامی دی جاتی ہے، لیکن قبر کے اندر جو میت کا حال ہے، اس کی ظاہری حالت ہی کو دیکھ لیا جائے تو اس میں کوئی فرق نہیں آتا. تو اللہ فرماتے ہیں کلا سوف تعلمون، ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھتے ہو. سوف تعلمون، عن قریب تم یقینی طور پر جان جاؤ گے. ثم کلا، پھر ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو. سوف تعلمون، عن قریب تمہیں علم حاصل ہو جائے گا، ہماری جو باتیں ہیں وہ تمہاری سمجھ میں آ جائیں گی. کلا لو تعلمون علم الیقین، پھر اللہ نے فرمایا کلا ہرگز ایسا نہیں ہے. لو تعلمون علم الیقین، یہ لو عربی میں اصل اس کا معنی ہوتا ہے کاش. لو کا مطلب ہے کاش. لو کان کذا، کاش ایسا ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور مقولہ ہے نا، لولا علی اللہ لک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے. ایک مسئلے میں ان کا اختلاف ہوا تھا حضرت علی سے، حضرت علی نے پھر ان کو بتایا کہ صحیح مسئلہ ایسے ہے. تو لو کا مطلب کیا ہوتا ہے کاش. تو اللہ تعالیٰ جب یہ لو کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو کاش نہیں کہہ سکتے نا، اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے. تو یہاں اس کا مطلب کیا جاتا ہے اگر، یعنی لو تعلمون علم الیقین، کاش تم جان جاتے یقینی علم، یعنی اگر تم جان جاتے یقینی علم تو پھر یہ سوچ تمہاری نہ ہوتی جو ابھی تمہاری سوچ ہے، کہ دوڑ لگانے والی سوچ یہ نہ ہوتی. لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، فرمائے ایک دن آنے والا ہے تم ضرور بالضرور اپنی آنکھوں سے جہنم کی آگ کو دیکھ لو گے. پھر تمہیں اس وقت پتہ چلے گا کہ مجھے دوڑ کس لائن میں لگانی چاہیے تھی. ثم لترونها عین الیقین، پھر تم اس کو دیکھو گے عین الیقین، یقین کی آنکھوں سے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے اس دن قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کا علاج بتایا کہ قیامت کے دن اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں ان کا سوال ہوگا، اور ان نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری میں لگایا یا اللہ کی نافرمانی میں لگایا. اگر نافرمانی میں لگایا تو تمہیں عذاب دیا جائے گا، جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا.
فرما برداری میں اگر ان نعمتوں کو تم نے استعمال کیا تو تمہیں جنت کی شکل میں کامیابی دی جائے گی۔ تو یہ استحضار اور یہ تصور کہ کل قیامت کے دن میں نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، یہ استحضار انسان کو مال کی دوڑ سے روک دیتا ہے، اور وہ ایسا میدان منتخب کرتا ہے دوڑ لگانے کے لیے جس میں اس کو یقینی کامیابی نظر آئے۔ وہ میدان کیا ہے؟ اس میدان کو اللہ نے قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ بیان کیا، فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، فرمایا اس میدان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ وہ میدان کیا ہے؟ اللہ کی مغفرت کا میدان، اور اس جنت کا میدان جس کی مسافت آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ ہے، اعدت للمتقین، جو ہم نے پرہیزگار لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ پرہیزگار لوگ وہ ہیں جو خوشی اور غمی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دوڑ یہ دوڑ ہے جس میں تمہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، یعنی تم اس پہ ایک دوسرے سے دوڑ لگایا کرو کہ میں اتنے غریبوں کو کھانا کھلاتا ہوں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے زیادہ غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، وہ کہتا ہے میں خیر کے کاموں میں اتنا خرچ کرتا ہوں۔ آپ کا جذبہ یہ ہونا چاہیے میں خیر کے کاموں میں اس سے زیادہ خرچ کروں گا۔ اور یہ بات خوب یاد رکھیے کہ اگر کوئی اس نیت سے پیسہ کماتا ہے کہ میں اس کو زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکوں، تو اس پیسہ کمانے کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی مثال 4 آدمیوں کی طرح ہے۔ فرمائے ایک وہ شخص ہے جس کے پاس دولت ہے اور وہ اس دولت کو عیاشی میں اڑاتا ہے، عیش و عشرت کی زندگی میں خرچ کرتا ہے اس کو۔ اور فرمایا دوسرا وہ شخص ہے جس کے پاس دولت نہیں ہے لیکن اس کی خواہش ہے اور کوشش ہے کہ کاش میرے پاس دولت ہوتی تو میں بھی اس طرح عیش و عشرت کی زندگی گزارتا ہے جیسے فلاں گزار رہا ہے، میں بھی اس طرح گناہوں میں مست ہو کے زندگی گزارتا ہے جیسے فلاں گزار رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہما فی الوزر سواء، یہ دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ حالانکہ یہ آدمی گناہ کر نہیں رہا لیکن اس کا جذبہ ہے کہ کاش میرے پاس بھی دولت ہوتی تو میں بھی یہ کرتا۔ تو فرمایا یہ پہلا شخص اور یہ دوسرا شخص گناہ میں برابر ہیں، یہ غریب ہو کے بھی اس کا انجام وہی ہوگا جو اس دولت مند کا انجام ہے۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا وہ شخص ہے جس کے پاس بے پناہ دولت ہے اور وہ اس دولت کو خیر کے کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ اور چوتھا وہ غریب ہے جس کے پاس دولت نہیں ہے لیکن وہ اس دولت مند کو دیکھ کے یہ تمنا رکھتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی ایسا پیسہ ہوتا تو میں بھی خیر کے کاموں میں اس طرح سے پیسہ خرچ کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فہما فی الاجر سواء، یہ دونوں اجر میں برابر ہیں۔ تو دیکھیں یہاں بھی دولت کی دوڑ تو ہے مگر اس دوڑ سے دولت برائے دولت مقصد نہیں ہے، بلکہ دولت کمانے سے مقصد کیا ہے کہ میرے پاس بھی پیسہ ہو تو میں بھی خیر کے کاموں میں خرچ کروں۔ تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ الہاکم التکاثر میں اس تکاثر سے منع کیا گیا ہے جس میں دولت برائے دولت مقصد ہو۔ اگر دولت سے اپنی ترقی دنیا اور آخرت کی ترقی مقصود ہو اور دولت سے یہ مقصود ہو کہ میں بیوی بچوں کے حقوق احسن طریقے سے ادا کر سکوں، دولت سے یہ مقصد ہو کہ میں اپنی قوم کی ترقی کا ذریعہ اور سبب بن سکوں، تو پھر یہ تکاثر اسلام میں حرام نہیں ہے بلکہ یہ عین مقصود ہے، عین مطلوب ہے، اس کی احادیث میں فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے انسان سے جس چیز کا سوال ہوگا وہ صحت کے بارے میں سوال ہوگا کہ اللہ نے تمہیں جو صحت دی تھی اس کو تم نے کہاں خرچ کیا۔ پھر مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ اللہ نے تمہیں جو مال دیا تھا وہ کہاں تم نے خرچ کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مال بھی اللہ کی نعمت ہے، تبھی تو اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ اللہ نے تمہیں یہ نعمت دی تو تم اس کو کہاں خرچ کر کے آئے ہو اس نعمت کو۔ تو ان تمام احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ مال رکھنا یہ برائی نہیں ہے، مال میں دوڑ لگانا اور دوڑ کا مقصد بھی مال کمانا ہی مقصد ہو تو یہ اسلام میں اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ تو میں اب نمبر وار اس میں جو اس صورت میں جو ہمیں کچھ نقطے کی باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ میں نمبر 1 بیان کرتا ہوں، کچھ تو اس کے ضمن میں آ گئی ان کو بھی میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو وہی جو میں نے ابھی دلائل سے بتائی آپ کو کہ تکاثر کون سا تکاثر حرام ہے اور کون سا حلال ہے، جس کا خلاصہ ہم یوں بیان کر سکتے ہیں کہ دولت برائے دولت یعنی دولت کے مقصد صرف دولت ہی ہو تو وہ اس شریعت میں جائز نہیں ہے، اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر دولت کمانے سے مقصد خیر کے کاموں میں آگے بڑھنا ہو، اپنے آپ کو تنگ دستی سے بچانا، اپنے آپ کو کسی کے ہاتھ پھیلانے سے بچانا، تو یہ شریعت میں نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا۔ اس پر اور بھی بہت ساری احادیث ہیں۔ ایک حدیث ہے صحابی رسول کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنی پوری دولت صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا
تو انہوں نے فرمایا میں آدھی دولت صدقہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے اس سے بھی منع کیا. آپ نے فرمایا پھر میں 1/3 صدقہ کرنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1/3 بھی بہت زیادہ ہے, اجازت تو دی مگر بہت زیادہ ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ تم اپنے ورثہ کو حفاتن عوراتن عالتن یتکففون الناس, کہ تم ایسے چھوڑ کے جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں, اس سے بہتر ہے کہ تم ان کے لیے کچھ مال چھوڑ کے جاؤ. تو جیسے اولاد کو دوسروں کے سامنے بھکاری بننے سے بچانا فرض ہے, باپ پر لازم ہے کہ وہ اتنا کمائے کہ اولاد کے لیے کچھ اتنا ہو کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. تو ظاہر ہے کہ جب اولاد کی فکر فرض ہے تو اپنی فکر تو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند کیا ہے کہ اتنی زیادہ قناعت سے کام لیا جائے کہ آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو یوں بیان کیا کہ فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. عرب کی عادت تھی کہ جب وہ حج کرنے جایا کرتے تھے تو زاد راہ نہیں لے کے جاتے تھے. وہ کہتے تھے اللہ کا گھر ہے تو اللہ ہمیں کھلائے گا, اللہ ہمیں پلائے گا. اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ جب وہ حج کے سفر میں بھوک سے نڈھال ہو جاتے تھے تو پھر بھیک مانگتے تھے لوگوں سے. پھر تو جب اسلام دنیا میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا, جب تم حج کے لیے جاؤ تو زاد راہ ساتھ لے کر جاؤ. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ, اس لیے کہ سب سے بہترین ذات تو تقویٰ ہے. اگر تم نے وہاں جا کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور بھیک مانگی تو پھر تو تقویٰ تو رخصت ہو گیا ہے, تو گناہ کے اندر پڑ گئے تم. تو اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے اگر کوئی شخص مال جمع کرتا ہے تو وہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ وہ شریعت میں پسندیدہ ہے. ایک بات تو ہمیں یہ معلوم ہوئی. دوسری بات ہمیں اس صورت سے یہ پتہ چلی کہ جب تک آخرت کا بھرپور استحضار ہم نہیں کریں گے اور موت کو سامنے رکھ کے زندگی نہیں گزاریں گے تو آگے بڑھنے کی دوڑ جس میدان میں ہمیں کرنی چاہیے اس میدان کا ہم تعین نہیں کر سکتے. کیونکہ جب آپ کے سامنے آخرت نہیں ہوگی تو آپ تو ظاہر ہے زیادہ سے زیادہ عیش و عشرت کی زندگی کو پسند کریں گے. تو اس لیے اس بات کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر آخرت کے بارے میں ہمیں کوئی کنفیوژن ہے, ہمیں اطمینان نہیں ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے یا نہیں, تو علماء سے رابطہ کر کے اپنی اس کنفیوژن کو دور کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ ساری زندگی اسی طرح رہیں جیسے منافق رہا کرتے تھے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ جب ان کو جہاد کا حکم ہوتا ہے کہ میدان جہاد میں جاؤ تو یہ نہیں جاتے, جب ان کو نماز کا حکم ہوتا ہے تو اس میں سستی کرتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, نماز پڑھتے ہیں مگر دل جمی سے نہیں پڑھتے. وجہ کیا ہے؟ فرمایا لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء, نہ یہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. اور فہم فی ریبہم یترددون, یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں, ان کو یقین نہیں ہے کہ پتہ نہیں آخرت ہوگی بھی یا نہیں ہوگی. تو یہ جو غیر یقینی صورتحال ہے یہ انسان کو نہ ادھر کا چھوڑتی ہے نہ ادھر کا چھوڑتی ہے. غیر مسلموں کی حالت کیا ہے کہ وہ آخرت کو نہیں مانتے, لہذا وہ بھرپور طریقے سے عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں. مسلمان کی حالت عجیب سی چل رہی ہے, وہ نہ نماز پڑھتا ہے نہ بالکل چھوڑتا ہے, نہ پوری طور پر عیش و عشرت کی زندگی گزارتا ہے نہ عیش و عشرت زندگی ترک کرتا ہے. وہ عجیب سی کنفیوژن میں زندگی گزار رہا ہے. تو اگر آپ کو آخرت کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہے تو آپ علماء سے رابطہ کر کے قرآن و سنت میں اس کے بارے میں جو دلائل اللہ نے دیے ہیں وہ رابطہ کر کے اپنی اس شک کو دور کرنا چاہیے, تاکہ پکا ڈھکا یقین ہو آخرت کے بارے میں. جب یقین ہوگا, آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کو اطمینان ہو جائے گا کہ بھئی یہ دوڑ لگانے کا میدان یہ دنیا نہیں ہے, تو آپ اس میں وقت ضائع نہیں کریں گے, اور اس وقت ضائع نہ کرنے پر آپ کو افسوس نہیں ہوگا بلکہ آپ خوش ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کہ میں جس میدان میں دوڑ رہا ہوں آخرت کا میدان, وہ ایسا میدان ہے جس میں مجھے کامیابی ملے گی. تو آپ کی اس کا دنیا میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ کی ٹینشن ختم ہوگی, آپ کی پریشانی ختم ہوگی. لوگ جو ڈپریشن کے مریض بن رہے ہیں وہ اسی بنیاد پہ تو بن رہے ہیں. ایک صاحب میرے پاس آئے روتے ہوئے, مجھے کہنے لگے کہ مولوی صاحب میرے ساتھ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں پیسہ بہت زیادہ کمانا چاہتا ہوں, کما نہیں پا رہا. تو میں نے کہا کہ اب آپ کی نظر میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. میں نے کہا اور دوسرا مسئلہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے ساتھ کے جتنے دوست ہیں وہ کما رہے ہیں. یعنی کہتے ہیں یہ دو الگ الگ ٹینشن ہیں میرے ساتھ. ایک تو یہ کہ میں کما نہیں پا رہا, اور دوسری ٹینشن یہ ہے کہ چلو سارے ہی نہ کمائیں نا, تو دوسرے کما رہے بہت زیادہ. میں نے ان سے کہا کہ آپ صبح ناشتہ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں ناشتہ کرتا ہوں. میں نے کہا آپ کو دوپہر آپ کے لیے کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے؟ اس نے کہا ہاں انتظام ہو جاتا ہے. میں نے کہا بھائی آپ کو رات کو کھانا مل جاتا ہے کہ مل جاتا ہے؟ میں نے کہا بھائی سونے کی جگہ آپ کے لیے ہے کوئی جہاں آپ آرام کی نیند سو جاتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں سو جاتا ہوں. میں نے کوئی بڑی بیماری تو نہیں ہے آپ کے جسم میں جس سے آپ کو تکلیف ہو؟ اس نے کہا ایسا نہیں ہے. بھائی پھر اور کیا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کے مل گئی اور رات کو سر چھپانے کی جگہ مل گئی اور اس کا جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو گیا تو ایسے ہے جیسے پوری دنیا کی دولت سمیٹ کر اللہ نے اس کے قدموں میں ڈال دی. اس کو خوش ہونا چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ اصل ہمارا میدان آخرت ہے, اور وہ جب سامنے ہوگی تو یہ ہماری
یہ ٹینشن بھی ختم ہوگی, ذہنی ٹینشن بھی ختم ہوگی, اور یہ دنیا کی دوڑ میں آگے بڑھنے کا جذبہ بھی ختم ہوگا. تو ایک نقطہ تو ہمیں اس سے یہ معلوم ہوا. دوسرا ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ ہوس کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. اگر آپ آخرت کا تصور کر کے اپنی ہوس ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو یہ سوچ لیں کہ یہ جو ہوس ہے, یہ جو آگے بڑھنے کی بیماری ہے, یہ ہمیشہ بڑھتی ہی رہے گی. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ مل جائیں, جب وہ مل جاتی ہیں تو آپ کو سکون مل جاتا ہے. دنیا میں بعض چیزیں ایسی ہیں, مثال کے طور پر کوئی بیمار ہے, وہ چاہتا ہے کہ مجھے صحت چاہیے, میری بیماری ختم ہو جائے. جب بیماری ختم ہو جائے گی تو اس کو وہ سکون میں آ جائے گا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان واقعتاً ایسی غربت کا شکار ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے اتنا میری ضرورت کا مال مل جائے کہ میری یہ فلاں پریشانی دور ہو جائے. تو جب اس کو اتنی ضرورت کا مال مل جاتا ہے تو اس کی وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے, وہ ریلیکس ہو جاتا ہے, وہ سکون میں آ جاتا ہے. لیکن یہ جو بیماری ہے الہاکم التکاثر, کہ میں کسی طرح دوسروں سے آگے بڑھ جاؤں, یہ ایسی بیماری ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ زرتم المقابر, جب ختم ہوگی یہ ٹینشن, یہ پریشانی جب ختم ہوگی جب تم قبر کے اندر پہنچ جاؤ گے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ پریشانی دنیا میں ختم ہوگی ہی نہیں. تو آپ بتائیے دنیا میں اس سے بڑا بیوقوف کوئی ہو سکتا ہے جو ایسی ٹینشن پالے جس ٹینشن کے بارے میں اسے پتا ہو کہ یہ ٹینشن کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. تو ایسی ٹینشن پالنا پرلے درجے کی حماقت اور بیوقوفی ہے. تو آپ کیوں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں جس کے بارے میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہہ دیا اور مشاہدہ بھی ہے کہ یہ ٹینشن کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے. بعض حضرات اس خوش فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ بڑھاپے میں یہ ٹینشن ختم ہو جائے گی, ابھی تو میں جوان ہوں, ابھی کمانے کی ایج ہے, تو میں کوشش کرتا ہوں سب سے آگے نکل جاؤں, جب بوڑھا ہو جاؤں گا, ریٹائر ہو جاؤں گا تو اس وقت یہ ٹینشن ختم ہو جائے گی. تو یہ بھی بہت بڑا وسوسہ ہے, بہت بڑی غلط فہمی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحرم ابن آدم ویشب فیہ اثنتان, فرمایا جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے دو چیزیں اس میں جوان ہونا شروع ہو جاتی ہیں, ایک طول العمل اور ایک ہے الحرص علی المال. ایک تو لمبی لمبی امیدیں اس میں جوان ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے ہی بڑھاپا ہو تو امیدیں ختم ہونی چاہیے کہ بھئی اب کیا ہوگا, لیکن فرمایا کہ اس کو امیدیں اور دنیا سے وابستہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, وہ اور کامیابی کے خواب دیکھنا شروع کر دیتا ہے. اور دوسری چیز فرمایا کہ الحرص علی المال, پیسے کی محبت اور زیادہ بڑھنا شروع ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو میرے دل میں دولت کی محبت کم ہو جائے گی, ایسا نہیں ہے. فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور زیادہ جوان ہو جائے گی. اور ہم نے اپنی زندگی میں مشاہدہ بھی کیا ہے کہ بوڑھے کے دل میں دولت کی محبت جوان آدمی سے زیادہ ہوتی ہے, بوڑھے کے دل میں کنجوسی جوان آدمی سے زیادہ ہوتی ہے, حالانکہ بوڑھے کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس پر ایک اشکال ہوگا کہ اس سے تو لوگ بوڑھے علماء سے بھی بدگمان ہوں گے, ہر قسم کے بوڑھے اس فہرست میں داخل ہوں گے کیونکہ حدیث میں تو سب بوڑھوں کو شامل کیا ہے. تو ایسا نہیں ہے, حدیث کے الفاظ یہ ہیں یشب فیہ اثنتان, کہ بوڑھے میں دو چیزیں جوان ہوتی ہیں, دولت کی محبت اور امیدیں. تو جوان وہی چیز ہوتی ہے جو جوانی میں پیدا ہو چکی ہو. نبی کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ بڑھاپے میں یہ دو چیزیں آپ میں پیدا ہو جائیں گی, بلکہ نبی کے الفاظ کیا ہیں کہ پہلے سے اگر پیدا ہوئی بھی ہیں تو وہ پیدا شدہ چیزیں جوان ہو جائیں گی. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر جوانی میں یہ دولت کی حرص اور لالچ ختم کر دی تو بڑھاپے میں پھر یہ پیدا نہیں ہوتی. تو اس لیے کبھی اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ بڑھاپے میں یہ چیزیں ختم ہوں گی. آپ جن لوگوں کے میں طبیعت میں بخل ہے, کنجوسی ہے, آپ ان کے بڑھاپا دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بڑھاپے میں ان کے اندر یہ کنجوسی بڑھ جاتی ہے. میں نے خود اپنے سامنے دیکھا ہے بہت سارے بوڑھوں کو پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے ہیں, ڈاکٹروں نے جواب دے دیا مگر وہ اس بے روزگاری سے پریشان ہے, میرا فلاں بیٹا پیسہ نہیں کما کے لا رہا, مجھے کھلا نہیں رہا ہے, اور میرے پاس گھر نہیں ہے, اور ان چیزوں سے پریشان ہو رہے, رو رہے ہیں. حالانکہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ کی زندگی ختم ہو. ڈاکٹر کیا وہ خود اپنے جسم کے بارے میں تجزیہ کر کے بتا سکتے ہیں. تو یہ دوسری چیز ہمیں پتہ چلی کہ یہ ایک ایسی ٹینشن ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. تو انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ٹینشن کبھی ختم نہیں ہو سکتی اس ٹینشن کو پالنا یہ پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له وادیان ولن يملا افاه الا التراب. فرمایا اگر ابن آدم کو سونے کا ایک جنگل دے دیا جائے تو اس کی خواہش ہوگی کہ اس جیسا ایک اور جنگل مجھے مل جائے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں جب ان سے پوچھا جائے کہ بھئی یہ چیز اگر ہمیں مل جائے نا تو ہمیں سکون آ جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہے, سکون قناعت پسند آدمی ہی کو آتا ہے. تو اگر فرمایا کہ اس کو ابھی تو نہیں ہے نا اس کے پاس, جب ہوگا تو اس کا دل چاہے گا کہ اس ایک جنگل سے کس طرح میں اس کو ایسی جگہ انویسٹ کروں کہ یہ اگلے سال ڈبل ہو جائے, اسی فکر میں لگا رہے گا.
تبھی آپ دیکھ لیں ظالم حکمرانوں کے حالات دیکھ لیں، پیسہ جمع کرتے رہتے ہیں تو وہ انویسٹ کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے ڈبل کیا جائے، حالانکہ وہ اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کے جو ایام باقی رہ گئے ہیں اس میں وہ دنیا کی ہر عیاشی بھی اگر کر لیں جی بھر کے تو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پیسہ باقی رہے گا، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو دگنا کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے حالات پہ ترس کھانا چاہیے اور اس دوڑ میں کے بجائے قناعت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اسی سے متعلق ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقول ابن آدم مالی مالی، فرمایا آدم کی اولاد کہتی ہے میرا مال میرا مال، میری دولت میری گاڑی میرا بنگلہ۔ فرمایا وَهَلْ لَكَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَفْنَيْتَ، فرمایا تمہارا مال صرف وہ ہے جو تم نے ختم کر دیا، اور فرمایا تمہارا مال وہ ہے جو تم نے کھا کے ختم کر دیا، اور تمہارا مال وہ ہے جو تم نے پہن کے پرانا کر دیا۔ جو چیز استعمال میں آ گئی وہ تو ہے، اور جو جمع کر کے رکھ رہے ہو آگے بڑھنے کے لیے وہ فرمایا تمہارا مال نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں دوسری بات اس صورت سے معلوم ہوئی۔ تیسری چیز ہمیں یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک لفظ استعمال کیا ہے ثم لترونها عین الیقین، فرمایا کہ کلا لو تعلمون علم الیقین، یہاں دو لفظ استعمال ہوئے، ایک علم الیقین اور ایک عین الیقین، دونوں یقین ہی کی ایک قسم ہے۔ علم یقین کا مطلب ہوتا ہے یقینی علم، اور عین الیقین کا ہوتا ہے یقین کا مطلب یقین کا مشاہدہ، یعنی یقینی مشاہدہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یقین کے بھی مختلف درجات ہیں۔ علم الیقین کہتے ہیں کہ دلائل کی قوت کی بنیاد پر آپ کسی چیز کے وجود کا یقین کر لیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی شخص آ کے خبر دیتا ہے کہ فلاں جگہ یہ حادثہ ہوا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس میں یہ اتنی موتیں ہوئی ہیں، تو آپ کو تھوڑا سا شبہ ہوگا کہ پتہ نہیں یہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے، لیکن کئی لوگ آ کے جب آپ کو مسلسل خبر دیتے ہیں یا ٹیلی ویژن پہ نیوز چلنا شروع ہو جاتی ہیں تو آپ کو یقین آ جاتا ہے۔ یہ یقین کہلاتا ہے علم الیقین۔ اور ایک یقین یہ ہوتا ہے کہ آپ اس جگہ پہ خود کھڑے ہو کر وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ ہیں دونوں یقین، مگر دونوں قسم کی کیفیات میں زمین اور آسمان کا فرق ہوگا۔ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آپ تورات لینے آئے ہیں، جبکہ وہاں آپ کی قوم نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے سے واپس لوٹے، مگر اتنا غضب نہیں تھا کہ آپ کے ہاتھ سے تختیاں زمین پہ گر جاتی، ایسا نہیں تھا۔ لیکن جب گئے ہیں اور بنی اسرائیل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں، تو قرآن میں آتا ہے کہ اتنا غضبناک ہوئے کہ آپ کے وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، ان تورات کی تختیوں کو آپ نے ایک طرف رکھ دیا غصے سے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل بچڑے کی عبادت کر رہی ہے، یہ بھی 100% یقین تھا۔ حضرت موسیٰ اللہ کی بات کا کیسے انکار کر سکتے تھے؟ لیکن وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد جو کیفیت بنی وہ کیفیت کچھ اور تھی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ابھی علم یقین پیدا کر لو جہنم کے بارے میں، اور اس علم یقین کی بنیاد پر اپنی نافرمانی کو اور گناہوں کو چھوڑ دو، ورنہ ایک وقت آ رہا ہے کہ تمہیں عین الیقین حاصل ہوگا، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، پھر تو تمہیں ندامت ہوگی، پھر تو تم لازمی افسوس کرو گے، اور اس کے بعد تو تمہاری کوشش ہوگی کہ کاش ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے اور ہم دولت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش اور خواہش کو ختم کر دیں۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے علم یقین کو بڑھا کر عین الیقین تک لانے کی ہم کوشش کریں۔ یہ کیسے بڑھتا ہے؟ یہ ایسے بڑھتا ہے کہ بار بار ایک چیز کے بارے میں جب سوچا جاتا ہے تو وہ آپ کے لاشعور میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اتنا زیادہ آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے، اتنا زیادہ آخرت کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ وہ شعور سے نکل کر ہمارے لاشعور میں داخل ہو جائے، اور اتنا ہو جائے کہ جب بھی کوئی ایسا موقع آئے، کوئی گناہ کا موقع آئے، تو ہمیں یہ فوراً احساس ہو جائے کہ اس کا مجھے اللہ کے سامنے قیامت کے دن جواب دینا ہے۔ یہ اس صورت کا ایک مضمون ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا۔ اور ایک آخری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے صورت سے کہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ہم سے ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ ایک نعمت تو وہ ہے جیسے میں نے بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث منقول ہے کہ سب سے پہلے صحت کا سوال ہوگا، خوراک کا سوال ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے قدم اس وقت تک میدان حشر میں اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے جب تک 4 باتوں کا اس سے سوال نہ ہو جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ فرمایا پہلا سوال یہ کہ عمر کس کام میں لگائی، ساری زندگی بنیادی ویژن تمہارا کیا تھا، زندگی کس محور کے گرد تمہاری گھوم رہی تھی۔ دوسرا سوال اس سے یہ ہوگا کہ جوانی کس کام میں کھپائی۔ جب عمر لگا دی تو ظاہر ہے جوانی اس میں آ گئی، لیکن جوانی کے بارے میں الگ سے سوال ہوگا۔
تیسرا سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور چوتھا سوال یہ ہوگا کہ تمہارے پاس جو علم تھا، جو اللہ نے تمہیں علم دیا تھا، اس علم کے مطابق تم نے کتنا عمل کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس صورت کے تقاضوں کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ 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 اللہ۔ یہ سوال آپ نے کا بالکل وجہ ہے کہ لترون الجحیم سے تو یہ لگ رہا ہے کہ ساری یعنی جنتی بھی جہنم کو دیکھیں گے، تو حقیقت یہ ہے کہ واقعی جنتی بھی جہنم کو دیکھیں گے۔ یہ جو صراط ہے، جس کو پل صراط کہا جاتا ہے، جہنم کے اوپر ایک پل ہے جس میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ قرآن میں آتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، سورہ مریم میں ہے، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو جہنم کے پل پہ سے گزرنا نہ پڑے۔ تو اس لیے جہنم دیکھے گا ہر ایک، اور اس پل پہ سے ہر ایک نے گزرنا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ایمان ہو اور اعمال اچھے ہوں تو پھر اس پل پہ تیزی سے کوئی بجلی کی طرف رفتار سے گزر جائے گا، کوئی گھوڑے کی تیز رفتار گھوڑے کی طرح سے گزرے گا، کوئی کرالنگ کرتا ہوا جائے گا، کوئی ایسے گرتا پڑتا جا کے اس پل کو کراس کرے گا، اور کوئی آدھے راستے میں جا کے جہنم میں گر جائے گا، کوئی شروع میں جہنم میں گر جائے گا۔ تو اعمال میں جو لوگوں کے فرق ہے، اس فرق کی وجہ سے اس پہ گزرنے کی رفتار میں اور کیفیات میں فرق ہوگا۔ لیکن یہ بات قرآن مجید سے میں ثابت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ تیرے رب کا ایک ایسا فیصلہ ہے جو ہو چکا ہے، یہ ریورس نہیں ہو سکتا فیصلہ۔ تو اس لیے جہنم میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے، کوئی بھی ایسا فرد نہیں ہے جس کو جہنم کے پل پہ سے گزرنا نہ پڑے۔ اللہ 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 اللہ۔ جو آپ کا سوال ہے کہ قیامت کب آتی ہے، یعنی وہ تو اس میں تو ہمیں معلوم نہیں ہے کتنا عرصہ ہے، تو جو قبروں میں اتنا طویل عرصے پڑے رہیں گے تو وہ جب اٹھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم ایک دن ایک رات۔ تو یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ دنیا کے بارے میں ہے کہ جب میدان حشر میں جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا، تو وہ دنیا کی زندگی کو ایک دن ایک رات کے برابر سمجھ رہے ہوں گے۔ بعض کہہ رہے ہوں گے ہم ایک دن دنیا میں رہیں، کیونکہ وہ اتنی طویل زندگی ہوگی کہ اس طویل زندگی کے مقابلے میں ان کو یہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی رہے گی۔ یہ برزخ کے بارے میں نہیں ہے کہ برزخ کی زندگی ان کو تھوڑی لگے گی، برزخ کی زندگی میں تو جو عذاب میں ہوگا اس کو تو برزخ کی زندگی بھی بہت طویل لگے گی۔ اللہ 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 اللہ۔ یہ جو آپ کا سوال ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یعنی اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ جو ہم نے تحریک چلائی ہے کہ مرد دوسری شادی کریں یا خواتین کسی مرد کی دوسری بیوی بننے کو قبول کریں تاکہ معاشرے میں نکاح کا رواج ہو، اس میں آپ کو جو سب سے بڑی مشکل پیش آ رہی ہے وہ یہ پیش آ رہی ہے کہ مردوں کے نخرے بہت ہیں۔ یعنی مختصر الفاظ میں اس کو یوں بیان کیا جا سکتا ہے، ہر آدمی کو 16، 18، 20 سال کی لڑکی چاہیے اور اپنی سے زیادہ عمر کی لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیں قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، جو تمہیں پسند آئیں ان سے نکاح کرو۔ یہ بہت عجیب الفاظ ہیں، اگر صرف اس لفظ پہ ہم غور کر لیں۔ ایک تو یہ نہیں کہا قرآن نے، ایک پہلی بات تو یہ کہ جو پسند آئیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ پسندیدہ تو ہونی چاہیے۔ ایسی لڑکی سے نکاح کرنا جو آپ کو پسند ہی نہیں آ رہی ہے تو اس سے نکاح کرنا تو بیوقوفی ہے، حماقت ہے۔ لیکن قرآن کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ جو تمہیں خوبصورت لگیں یا جو مالدار ہوں یا جن کی ایج کم ہو، یہ الفاظ نہیں ہیں، بلکہ پسند آئیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ فرمایا کہ یعنی جس کا مفہوم یہ ہے کہ پسند کوئی بھی چیز کسی بھی وجہ سے آ سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں 40 سالہ بیوہ سے نکاح کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پسند آ گئی تھیں۔ کیا اس وجہ سے کہ ان میں خوبصورتی تھی؟ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تو نہیں ہو سکتی، وہ ایک 25 سال کے خوبصورت ترین اس کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان تھے۔ اس وقت حضرت خدیجہ 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی۔ بات کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے، مسکین تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مزاربت کے لیے کوئی ایماندار شخص چاہیے تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا تاکہ میں اپنے شوہر کو مزاربت کے پیسے دوں اور اس سے نفع آئے گا اور اس سے مجھے بھی فائدہ ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو نبی کو حضرت خدیجہ کیوں پسند آئیں؟ اس لیے کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غربت کو حضرت خدیجہ کے ذریعے دور کر دیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک سہارا مل گیا، ایک قوم کے اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور دیانت مشہور تھی، ایسے شوہر مل گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو اپنا مال صحیح خرچ کرنے کے لیے ایک پارٹنر مل گیا، ایک شریک مل گیا۔ تو کسی بھی وجہ سے آپ کو کوئی پسند آ سکتا ہے۔ آپ نے اگر صرف ایک اپنی یعنی آج کل مردوں کے ذہن میں سوائے سیکسول ڈیزائرز پوری کرنے کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا،
تو نکاح کے صرف اسی چیز کا نام نہیں ہے، نکاح میں بعض دفعہ آپ کو اولاد چاہیے ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوداء ولود احب الی اللہ من الحسناء التي لا تلد. تو آپ کو بعض دفعہ صرف اولاد کی خواہش ہوتی ہے، تو بعض ایک عورت میں حسن نہیں ہوتا لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ مجھے اولاد دے دے گی، تو آپ اس نیت سے اس سے نکاح کر لیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی نیت صرف اور صرف سنت زندہ کرنا بھی ہو سکتی ہے کہ میں معاشرے میں ایک مری ہوئی اور ایک مردار سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں، اس حوالے سے آپ کو کوئی خاتون پسند آ سکتی ہیں. ہمارے ایک دوست نے ابھی نکاح کیا ہے، وہ امریکن نیشنلٹی ہے اور بہت ماشاءاللہ ہینڈسم ہیں، آپ ان کو دیکھیں بڑے خوبصورت ہیں. انہوں نے شادی کی ہے ایک ایسی بیوہ خاتون سے جس کی 2 یتیم بیٹیاں بھی ہیں. میں ان سے ملا ہوں، اسی جمعے کو میری ملاقات ہوئی، ان کی دونوں بچیاں بھی، میں نے چھوٹی بچیاں تھیں ان کی وہ بھی دیکھی، تو میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے ان کو دیکھ کے. میں نے کہا کہ میں آپ کو اپنے آپ سے افضل سمجھتا ہوں، یعنی آپ نے اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ ایک بیوہ لڑکی سے شادی کی، اس کے 2 یتیم بچے بھی پالے اور ان کے بھی ماشاءاللہ اپنی بھی اولاد ہوئی ہے. تو اگرچہ وہ لڑکی عمر میں ان سے کم ہے، اور لیکن ایک بات ہے نا کہ بیوہ ہے اور اس کی 2 بیٹیاں بھی ہیں. تو یہ کیوں نکاح کیا انہوں نے کہ بھئی یتیم بچیوں کو پالنے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے تو جتنے بال آتے ہیں ہاتھ کے نیچے اتنی نیکیاں ملتی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم ہاکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح ہوں گے جنت میں جیسے 2 انگلیاں. تو ان کو وہ لڑکی کیوں پسند آئی؟ اس لیے پسند آئی کہ بھئی مجھے جنت کمانے کا ایک بہت بہترین موقع مل رہا ہے. تو ماں طابہ میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ کو پسند کسی بھی حوالے سے کوئی چیز آ سکتی ہے، تو اس میں یہ بھی تو پسند ہو سکتی ہے نا کہ بھئی میرے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ میں ان اعمال کی بنیاد پہ جنت میں جاؤں. ایک دفعہ میرے پاس UK سے ایک صاحب کا فون آیا، وہ فون پہ رو رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے میں نے بڑی عیاشی کی ہے، میں نے بہت برائیوں میں زندگی گزاری ہے، اب میں توبہ کرنا چاہ رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ میں ایسی نیکی کروں کہ شاید اللہ مجھے اس نیکی کی وجہ سے بخش دے. تو پھر روتے ہوئے کہنے لگے کہ مفتی صاحب میں چاہتا ہوں کسی یتیم کو آپ میری کفالت میں دے دیں، کوئی یتیم بتائیں، میں ساری زندگی اس کی کفالت کروں گا، اس کا خرچہ اٹھاؤں گا، اس کے نکاح، اس کی تعلیم، اس کی ساری زندگی کے مصارف میں اپنے ذمے لینا چاہتا ہوں. تو مجھے اتنا اچھا لگا ان کا یہ جذبہ کہ دیکھو یہ اس طرح سے جنت میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اگر آپ یتیم کی ویسے کفالت کریں، اس کے بجائے آپ اس کی ماں سے نکاح کر کے اس کی کفالت کریں تو یہ زیادہ اچھی کفالت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا اور ان کے یتیم بچوں کو پالا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کتنی غربت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پالا. حضرت عبد الرحمن ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے حدیثیں بھی منقول ہیں. تو یہ بھی تو ایک مصلحت ہو سکتی ہے. اور بعض دفعہ انسان کی مصلحت یہ ہوتی ہے اس کے لیے زنا سے بچنا مشکل ہے، وہ ایسے ماحول میں رہتا ہے کہ اس چاروں طرف برائی ہے، تو وہ کسی خوبصورت لڑکی کو پیغام نکاح بھیج سکتا ہے تاکہ میری بیوی ایسی ہو کہ میری نظر اس کے علاوہ کہیں اور نہ جائے. تو خوبصورتی بھی اس میں ایک ہے، لیکن آج سب کچھ خوبصورتی ہی کو سمجھ لیا گیا، یہ غلط ہے. تو اسلام نے جو زیادہ نکاح کی اجازت دی اس میں ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی ایک بیوی اگر خوبصورت ہے تو اب ٹھیک ہے آپ خوبصورت لڑکی سے نکاح کریں تاکہ آپ کی جو سیکچول ڈیزائرز ہیں وہ پوری ہوں اور آپ ادھر ادھر غلط راستوں کی طرف نہ جائیں. دوسری آپ اس نیت سے کر لیں کہ وہ آپ کے جو ہے نا وہ آپ کو نیک اولاد دے دے، وہ اچھی اولاد دے دے آپ. اور آپ ایک نکاح اس نیت سے کر سکتے ہیں کہ بھئی جو ہے میں کسی یتیم بچے کو پال لوں اس بہانے. ہمارے ایک دوست نے ایک خاتون سے صرف اس بنیاد پہ نکاح کیا کہ وہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے مشہور تھیں، وہ بچوں کی تربیت بہت اچھی کرتی ہیں. تو انہوں نے ان سے کمٹمنٹ جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ آپ کا صرف ایک کام ہے کہ میری پہلی وائف سے جو بچے ہیں نا وہ تربیت آپ کریں گی ان کی. تو ان کے بچوں کی ماشاءاللہ بڑی اچھی تربیت ہو گئی. تو ایگریمنٹ یہ ہوا تھا کہ اور اسی بنیاد پہ میں آپ کا سارا نان نفقہ اٹھاؤں گا اور ساری زندگی خرچہ اٹھاؤں گا کہ آپ نے یعنی میرے بچوں کی تربیت آپ نے کرنی ہے، پالنا آپ نے ان کو. تو بہت ساری چیزیں اگر آپ غور کریں تو ہر آدمی کے مختلف حالات ہوتے ہیں، ہر آدمی کی حالت مختلف ہے. تو اس حوالے سے آپ کو جو ہے نا بڑی عمر کی عورت بھی بعض دفعہ ماتابہ کے مفہوم میں داخل ہوگی، بعض دفعہ کم عمر لڑکی ماتابہ کے مفہوم میں. اور ایک آخری بات یہ کہ یہ جو دماغ میں ایک چیز ڈال دی گئی ہے کہ بڑی ایج کی لڑکی جو ہے وہ چھوٹی عمر کی لڑکی خوبصورت زیادہ ہوتی ہے، اس کی طرف اٹریکشن زیادہ ہوتی ہے، یہ بھی غلط ہے. میرے پاس تو ہر طرح کا طبقہ آتا ہے. بہت سے لڑکے آتے ہیں میرے پاس کہتے ہیں ہمیں عشق ہو گیا ہے کسی ایسی خاتون سے جو اس سے عمر میں 20 سال بڑی ہیں، لیکن معاشرہ اس کو پسند ہی نہیں کر رہا. اب بھائی اگر اس کو ایسی لڑکی پسند آ رہی ہے جو عمر میں اس سے 20 سال زیادہ ہے تو پسند آ گئی تو پھر ٹھیک ہے نا. میں اس کی ایک مثال تو بڑی بظاہر نازیبہ سی مثال ہے لیکن یہ مثال ہے بہت ہی مناسب. آپ کے سامنے قورمہ رکھا ہوا ہے، آپ کے سامنے دال رکھی ہوئی ہے. اب آپ کا اگر دال کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو آپ دال کھائیں نا. آپ بیوقوف ہیں، آپ کا دل چاہ رہا ہے دال کھانے کا اور آپ پھر بھی قورمہ کو اس لیے کھا رہے ہیں کہ بھئی یہ قورمہ ہے کیونکہ اس پہ خرچہ زیادہ ہوا ہے. تو اگر کسی کو بڑی عمر کی لڑکی پسند آ رہی ہے تو اس سے نکاح کرے. تو
اگر آپ کے پاس ایسے لوگ آتے ہیں جو سنتے ہی انکار کر دیتے ہیں کہ بھی لڑکی کی عمر چونکہ 45 سال ہے لہذا میں نہیں کروں گا، تو آپ ان کو بتائیں کہ بھائی لڑکی کو دیکھ لو، ہو سکتا ہے وہ اس میں اتنی اٹریکشن ہو کہ تمہیں وہ 45 ایئرز اولڈ ہو کے بھی تمہیں زیادہ اس کی طرف تمہارا دل مائل ہو رہا ہو. تو اس لیے ان بکھیڑوں میں نہیں پڑنا چاہیے، نکاح کو زیادہ سے زیادہ اس کی ترغیب دینی چاہیے، ورنہ صرف باتیں رہ جائیں گی، کام نہیں ہوگا. اللہ 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 اللہ. دیکھیں یہ جو آپ نے کہا نا کہ کوئی خاتون عمر میں زیادہ ہیں اور صرف بخشش کی بنیاد پہ نکاح کر رہے ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے، کیونکہ ما طابہ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کی طرف کسی بھی حوالے سے کوئی اس کا دنیاوی مفاد بھی وابستہ ہونا چاہیے. تو ایسی عمر کی خاتون سے اگر آپ نکاح کر رہے ہیں جس میں آپ کا کوئی بھی مفاد نہیں ہے، تو اس کے لیے بہت زیادہ تقویٰ چاہیے جو آج کل ہے نہیں. اور جب اتنا تقویٰ ہے نہیں تو پھر وہ اس کے حقوق نہیں ادا کرے گا. ایسے کیسز سامنے آئے ہیں کہ بڑی عمر کی خاتون سے نکاح کر لیا اور اس میں کوئی بھی مفاد نہیں تھا، جو میں نے ابھی جیسے پچھلے سوال کے جواب میں بتایا نا کہ یہ مفاد ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ مفاد وابستہ ہوتا ہے، تو کوئی بھی مفاد نہیں تھا، صرف ثواب برائے ثواب تھا. تو وہ کیا ہے کہ اس وقت تو ایک جذبہ تھا، جیسے بعض دفعہ نماز میں آپ کا آج بہت زیادہ دل لگ رہا ہے، کل ضروری نہیں کہ وہ نماز میں دل لگے، تو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں. تو نماز چھوڑنے کی تو پھر بھی کچھ تلافی ہے، توبہ استغفار کرے گا. بیوی کو جب چھوڑ دے گا تو وہ تو پہلی اتنی مشکل سے ہوئی ہے، دوبارہ اس کی کہاں ہوگی. تو اس لیے کچھ نہ کچھ دنیاوی مفاد بھی اس سے وابستہ ہونے چاہیے، تب اس سے نکاح کیا جائے. اگر کوئی دنیاوی مفاد وابستہ نہیں ہے تو پھر اس سے نکاح کے لیے بہت زیادہ تقویٰ چاہیے، للہیت چاہیے، جو آج کل شارٹ ہے. کہ یہ جو میں نے کہا کہ ما طاب لکم، کہ تمہیں کسی بھی مصلحت سے پسند آئیں تو ان سے نکاح کرو، تو علماء نے ایک بات بیان کی ہے کہ اسی وجہ سے مرد کو زیادہ نکاح کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ ایک ہی عورت میں آپ ساری مصلحتیں آپ حاصل نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر ایک لڑکی خوبصورت ہے، ممکن ہے اس کے اخلاق اچھے نہ ہو، وہ گھرداری نہ جانتی ہو، آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کر سکتی ہو، وہ میچور نہ ہو، تو آپ ایک اور نکاح کر سکتے ہیں صرف ایک ایسی خاتون سے جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا گھر اچھی طرح سنبھال سکتی ہے اور میرے گھر کے کام کاج کو اور میری جو ہے وہ میری بہت ساری باتیں آپ اپنی ذاتی اس سے شیئر کر سکتے ہیں، جسے ہم اردو میں کہا جاتا ہے نا سگھڑ خواتین، کہ آپ اپنی جو ہے نا وہ اس کے دل کے راز اس کے سامنے رکھ سکتے ہیں، آپ اس سے مشورہ لے سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا نا قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا نکاح کرائیں گے ایسی خواتین سے جو کنواری بھی ہوں اور طلاق یافتہ بھی ہوں اور بیوہ بھی ہوں. تو اس میں علماء نے حکمت بیان کی ہے کہ بھائی بعض دفعہ آپ اس نیت سے نکاح کرتے ہیں کہ اس میں رشتہ داری جوڑنا مقصد ہوتی ہے، آپ کی چچا زاد پھوپھی زاد کوئی بہن ہے، اس کا نکاح نہیں ہو رہا، تو آپ اس نیت سے نکاح کر لیتے ہو یار یہ بھی ہماری دینی بہنیں ہیں اور ہمارا قریبی رشتہ ہے، تو ان کا گھر بسانا ہماری ذمہ داری ہے، تو چلو میں اس سے نکاح کر لیتا ہوں. حالانکہ آپ کو اگر ایک کو آپشن دیا جاتا کہ ایک ہی شادی کرنی ہے تو آپ اس سے نکاح. تو اس لیے بھی مرد کو اللہ نے 2 3 4 نکاحوں کی اجازت دی ہے کہ تاکہ بہت ساری مصلحتیں وہ حاصل کر سکے اور اس میں خواتین کا بھی فائدہ ہوگا. اب چونکہ ایک ہی بیوی رکھنے کا تصور ہے ہمارے معاشرے میں، تو مرد یہ چاہتا ہے کہ وہ ساری مصلحتیں جو نکاح سے وابستہ ہیں مجھے ایک عورت میں مل جائیں، مجھے اس سے اولاد بھی چاہیے، مجھے اس سے حسن و جمال بھی چاہیے، وہ میرے گھر میں بھی میری والدہ سے بھی اچھا سلوک کرے، وہ میری بہنوں سے بھی اچھا سلوک کرے، میری بوڑھی ساس کی بھی وہ خدمت کرے اور میرے گھر کے کام بھی کرے اور میں اپنی غم کی باتیں بھی اس سے شیئر کیا کروں اور اس سے مشورے بھی لیا کروں اور میری رازدار بھی ہو. تو ایسا نہیں ہو سکتا، دنیا میں کسی ایک عورت میں یہ ساری چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. تو اس لیے بھی اللہ نے اجازت دی ہے. تو میں جب کوئی مرد دوسری تیسری شادی کے لیے تیار ہے تو وہ تمام چیزیں جو پہلی بیوی میں دیکھی جاتی ہیں وہ نہ دیکھے اس میں، بلکہ اس میں اس کو اپنے ظرف کو وسیع کرنا چاہیے.